बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 फरवरी है और दिन है इतवार का, और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन रात के 9 बजे हैं। और अगर आपने मैच नहीं देखा तो आपका संडे बहुत अच्छा गुजरा होगा, मुझे उम्मीद है। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। पहली खबर ये है कि अली अमीन गन्नपुर ने कहा है कि वो जो प्रोफेशनल डिग्री रखते हैं स्टूडेंट्स, उनको 1 करोड़ तक वो कर्जा देंगे। बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है अगर इस पे जो है वो मेरिट पर अमल हो जाए, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे सरकारी नौकरियों के पीछे लड़के और लड़कियाँ भागते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो है ना वो दफ्तर जाने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। बाजी पक्की नौकरी होवे, रिश्ते भी ये ले जाते हैं पक्की नौकरियाँ ले कि पक्की नौकरी होवे। और पूरी दुनिया में जो अरबपति हैं या जो करोड़पति हैं वो आपको कारोबारी शख्सियात मिलेंगे। यानी आप 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर एलोन मस्क सरकारी मुलाजिम होते, या बिल गेट्स सरकारी मुलाजिम होते, या वॉरेन बफेट सरकारी मुलाजिम होते, तो क्या होता उनके पास। तो बहरहाल कारोबार जो है इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। लड़के अगर जिनको कर्जे मिलें तो वो कारोबार करें, कारोबार फैलाएं। ये जो कारोबार है ये ख़ानदान पालता है। नौकरी जो है ना वो 1 बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, और कारोबार तो बाज़ औक़ात नस्लें पालता है। तो बड़ी अच्छी बात है वज़ीर आला की। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि तरक्की का वो निज़ाम जो मैंने जो है ना अपनाया था वो तबाह कर दिया गया है। ये फरमाना है परवेज़ खटक साहब का। परवेज़ खटक साहब को बताना था कि अगर तरक्की का वो निज़ाम तबाह हुआ है तो फिर आप अपने घर से भी नहीं जीत सके। PTI पहले से ज़्यादा सीटें ले गई है और आपकी जो है ना वो कख की इज़्ज़त नहीं रही। तो बहरहाल जितना बंदे का वज़न हो, जितना कद काठ हो, लेकिन हमारे सियासतदान आपको पता है कोई ख़र्चा थोड़ा ही आता है, बिल थोड़ा ही आता है, जो मुंह में आते हैं वो कह देते हैं। हालांकि अगर खटक साहब का क्रेडिट होता तो खटक साहब कम अज़ कम अपनी सीट तो जीत जाते। बहरहाल ये भी वज़ीर आला रहे हैं, ये भी बुरी तरह हारे। महमूद खान वज़ीर आला रहे, वो भी बुरी तरह हारे। तो ये इनका तरक्की का निज़ाम था। उससे अगली खबर है साद रफ़ीक साहब। मैंने आपको बताया है इनको कभी कभी बेचारों को कीड़ा तंग करता है। साद रफ़ीक को, साद रफ़ीक का दिल करता है कि वो भी यानी उसकी भी इज़्ज़त हो, और वो कोशिश करता रहता है। अब उसने ताज़ा तनकीद की है कि जी वो एक्स पर पाबंदी क्यों लगाई हुई है हुकूमत ने, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बहरहाल ये कभी कभी इनकलाबी बनने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग इनकी इज़्ज़त करें। बहरहाल इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है ना वो अल्लाह के हाथ में। नून लीग में रहते हुए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके बाद अगली खबर है रेहाम खान साहिबा। आप जानते हैं कि ये इमरान खान की साबिक़ा एहलिया हैं। तो ये वो औरतें जिनके बारे में साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल ने इमरान खान को मना किया था कि जिससे मर्जी शादी कर लो, इस खातून से शादी नहीं करना। बहरहाल खान साहब फिर खान साहब हैं, उन्होंने शादी कर ली और बाद में जो कुछ हुआ आपके सामने। मुस्तफ़ा खर ने एक तवाइफ से शादी कर ली थी, और मुस्तफ़ा खर का आपको पता है वो भी इसी तरह बीवियाँ बदलता था। तो बहरहाल उसने फिर तवाइफ को छोड़ दिया, लेकिन तवाइफ ने कभी पलट कर बात नहीं की अपनी साबिक़ा लाइफ पे कि खर इस तरह था, खर इस तरह था, ये वो। तो बहरहाल रेहाम खान की किताब और जो कुछ वो कहती रही हैं, करती रही हैं, उन्होंने फरमाया है कि इमरान खान अगर एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ लें तो फिर कोई रास्ता निकल सकता है, वैसे कोई रास्ता नहीं निकल सकता। तो रेहाम खान साहिबा आप जो है ना वो अपना मशवरा अपने पास रखें। अगर आपके मशवरों पे चलना होता तो खान साहब आपको ऐन सर्दी में कम अज़ कम तलाक न देते। बहरहाल आगे चलते हैं। अगली खबर ये है कि PTI का वफ्द कराची में मौजूद है। उन्होंने GDA की क़यादत से मुलाकात की है, और जो अफसोसनाक खबर आई है वो ये कि जब ये वफ्द ये कायद आदम के मज़ार पर पहुंचा तो इनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कायद आदम के मज़ार का
یعنی پھر کہتے ہیں کہ بڑی جو ہے نا وہ مشکل ہوئی، پتہ نہیں بعد میں کھلا یا نہیں کھلا، بہرحال پہلے دروازہ بند کر دیا گیا کہ آپ جو بانی پاکستان ہیں یا بابا قوم ہیں ان کی قبر پر آپ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ نظام یہاں تک آ گئے، اب یہ آگے کہاں تک جائے گا اس کا مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہو تو آپ بتا دیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے ایک بار پھر لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز کو۔ شاہد عزیز صاحب کہتے ہیں کہ اگر فوج بھی بیوروکریسی کی طرح سیاست میں ملوث ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اگر شاہد عزیز آج زندہ ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے اور عوامی رد عمل کیا ہے تو ان کی یہ کتاب جو ہے یہ حرف بحرف وہ سچ ثابت ہوتی جو انہوں نے لکھی۔ اس پہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد 3 لاکھ گدھوں کا جو ہے وہ آرڈر ملا ہے۔ دنیا میں اربوں ڈالرز میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ کل پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ قطر نے 10 ارب ڈالر کا اعلان کیا ہے کہ وہ انڈیا میں سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودیہ 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا انڈیا میں، اور ہمیں چین نے آرڈر دیا ہے 3 لاکھ گدھوں کی کھالوں کا۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چینیوں نے ایک سلاٹر ہاؤس یا مذبح خانہ بنایا ہے گوادر میں، وہاں پہ وہ گدھے ذبح کرتے ہیں پھر ان کی کھال اتارتے ہیں، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں کھالوں کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی ہمیں وہ جو منوں کے حساب سے گوشت نکلتا ہے اس کی فکر ہے کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ بہرحال یہ انویسٹمنٹ آپ کو خوشخبری سنانی تھی 3 لاکھ گدھوں کا۔ لیکن سور اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس پہ کچھ بات کریں گے۔ اس کے بعد ہور کرو کاکول ٹرین گاں، یعنی جب سے کاکول چنا ٹریننگ کیتی ہے نا، وہ پتھر چاہ کے پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، رسے کھینچ رہے ہیں، بندوقیں چلا رہے ہیں، اس تو بعد یہ ٹیم سیٹ کو نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس ٹیم نے کوئی خوشی کا لمحہ دیا ہو۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کرکٹ ایسی فورس ہے یا کرکٹ ایک ایسا نیوکلیس ہے کہ اس دن جو ہے وہ پوری قوم کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ کرکٹ پر ہم نے ہاکی قربان کر دی، ہم نے اسکواش قربان کر دی، ہم نے فٹ بال کچھ یعنی سارے کھیل قربان کر دیے۔ کوئی کھیل نہیں ہے پاکستان میں۔ 25 کروڑ آبادی میں یہ جو ابھی اولمپکس ہوئے تھے 7 بندے گئے تھے 25 کروڑ آبادی میں سے، اور ہم نے سارے کھیل جو ہے نا ان پہ قربان کر دیے۔ اور یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں آج بھی آپ نے دیکھا، ٹیم کون چلا رہا ہے، سلیکٹ کون کر رہا ہے، بورڈ کا سربراہ کون ہے، یہ آپ کے سامنے۔ اس کے بعد عجب پریم کی غضب کہانی، کیونکہ آج جو ہے نا وہ اتوار تھا، اور اتوار کو ویسے بھی جو خبریں ہوتی ہیں نا وہ کم ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ آپ کو ایک چین کی سٹوری سنانی ہے جو ہے نا وہ سچی، یہ ابھی کی بات ہے، یعنی اس کو 1 مہینہ ہوا ہے سٹوری کو۔ سٹوری یوں ہے کہ ایک 37 سالہ لی وہ ایمرجنسی میں تیزی سے جا رہا تھا، یعنی جو ہے نا وہ گاڑی پہ، اس کے سامنے ایک جو ہے 23 سالہ لڑکی آ گئی سائیکل پہ، اس نے ہٹ کر دیا سائیکل کو، گاڑی نے، غلطی لی کی تھی۔ بہرحال وہ لڑکی وہ کافی دور جا کر گری، اور اس کی یہ جو کالر بون ہے نا، ہنسلی کی ہڈی میرا خیال ہے اسے کہتے ہیں، وہ ٹوٹ گئی۔ بہرحال فوری طور پہ لی نے گاڑی روکی اور وہ مدد کو پہنچا لڑکی کی، اور پھر لڑکی سے وہاں پہ معذرت کی، پھر گاڑی میں ڈالا، لڑکی کو ہاسپیٹل لے کر گیا وہ لڑکا، اور پھر 3 ہفتے تک جو ہے وہ لی وہ اس لڑکی کی ایک تو دیکھ بھال کرتا رہا، اور دوسرا جو ہے نا وہ اس کے لیے کبھی جو ہے نا وہ پھول اور کبھی تحائف لے کے جاتا رہا۔ بہرحال جب 3را ہفتہ اس سلسلے کو ہوا تو پھر جو ہے نا وہ اس لڑکی نے جو ہے نا لی کو پرپوز کیا، دونوں کی شادی ہو گئی، اور دونوں ہنسی خوشی جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں سبق کیا ہے؟ سبق اس میں یہ ہے کہ چینیوں کی بڑی پرانی کہاوت ہے، چینی کہتے ہیں کہ جس بندے کا اخلاق اچھا نہیں ہے نا اس کو دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ بڑا زبردست، مجھے تو بڑا پسند ہے۔
یعنی اخلاق اگر آپ کا اچھا ہے، بہت بڑی طاقت ہے یہ جو اخلاق ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے، اس کو استعمال کیا کریں اور فریکوینٹلی استعمال کیا کریں، زیادہ استعمال کیا کریں، یعنی بجائے یعنی کسی کو کندھا مار کے اور پھر اس کو گھوریں بھی صحیح تو اس سے معذرت کر لیا کریں کہ کندھا لگ گیا ہے یا پاؤں پہ پاؤں آ گیا ہے، سو اینڈ سو چھوٹے چھوٹے سوسائٹی میں مسائل ہوتے ہیں۔ تو لی کی کہانی آپ نے یاد رکھنی ہے، عجب کرپشن کی غضب کہانی، اور جو لوگ دلہنیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ جان بوجھ کے کسی کو گاڑی مار دیں اور کہیں کہ یہ محمود نیازی نے بتایا تھا، الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے ہلکا پھلکا واقعہ، یہ کوئی یعنی اس کی بات ہے فروری کی، جنوری کا اینڈ تھا، فروری کا شروع تھا، یہ بیجنگ میں واقعہ پیش آیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں یہ گوگل پہ بھی۔ تو بہرحال یہ میں نے کہا آپ کو سناؤں گا۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ کرکٹ ٹیم، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مفت نہیں کھیلتے، یعنی اگر کسی کو ہیولی پیڈ کیا جاتا ہے نا، ہیولی پیڈ، یعنی میرا خیال ہے دل کے ڈاکٹر اتنی تنخواہیں نہیں لیتے جتنی یہ لیتے ہیں، اور یہ تو معاہدہ ہے، بورڈ کا معاہدہ ہے، وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ ٹیم میں سلیکٹ ہوتے ہیں، سینٹرل کانٹریکٹ کہتے ہیں اسے، آپ کو پتہ ہوگا، ان کو تنخواہ ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یعنی وہ جو اشتہار ہیں، ان اشتہاروں میں برائے نام جو حصہ ہوتا ہے نا، برائے نام وہ بورڈ کا ہوتا ہے، مثلا 100 روپے میں سے شاید 20 روپے بورڈ کے ہوں، بورڈ اجازت دیتا ہے، این او سی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ فرنچائز کرکٹ، یہ جو لیگیں آ گئی ہیں، پہلے یہ کسی دور میں صرف فٹ بال کی ہوتی تھی، اب ہر چیز کی آ گئی ہیں، کمرشل ہو گیا ہے، یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کتنے پیسے ملتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ تو بالکل ہی جھونگ ہے یہ، اور پھر اس لیے ان کی جو توانائیاں ہیں وہ ادھر لگ جاتی ہیں، ادھر پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ٹیم، یہ پھر این ٹائم پہ جو قوم کے ساتھ کرتی ہے، جو ملک کے ساتھ کرتی ہے، پھر ان کا جو چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے، جو کرکٹ بورڈ کو چلا رہا ہے، اچھا اس کرکٹ چیئرمین کے نیچے پولیس بھی ہے، ایک طرف اس کے نیچے پولیس ہے، ایک طرف اس کے نیچے منشیات ہیں، نارکوٹکس، اور دوسری طرف اس کے نیچے کرکٹ ہے کہ کرکٹ ہی چلا، کرکٹ رشتہ داریاں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کون سا میرٹ ہے، محسن نقوی میں کیا رشتہ داری کے علاوہ کیا خوبی ہے، وہ چیئرمین ہے، اس سے پہلے سیٹھی تھا، یعنی نواز شریف کی حکومت تھی تو وہ نواز شریف کا ٹاؤٹ ہے تو وہ تھا، اب یہ جو ہے نا بڑے گھر کا ہے تو یہ ہے۔ اور جس دن سے انہوں نے فوجیوں کو ٹریننگ دی ہے، جس دن سے، یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کرکٹر پتھر اٹھا کے پہاڑ تے چڑھا ہے نہ ہے، یہ دیکھا ہے آسٹریلیا میں، آسٹریلیا والے کنگ ہیں یعنی کرکٹ کے، انگلینڈ ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، کیوں نہ فوجیوں کو ٹریننگ دی ہوئے، کہیں پہ دیکھا ہے؟ لیکن یہ جڑا ہے نا یہ تھے ہر مسئلے نہ حل فوج ہے، ہر مسئلے نہ حل۔ اس دن تو بعد ساوے نن تھا ہے جدہ نہیں انہا فوج کو ٹریننگ دیئے، اس تو بعد ساوے کو نہیں ہوئے، یعنی ساوے تو مراد ہے کہ ان کو رنگ نہیں لگا، یہ یہی کرتے آئے ہیں جو آج کی ہے، ان کی یہی کارکردگی ہے، یعنی یہ گھر میں بھی وہ کہتے ہیں نا جی کہ جی گھر میں تو بندہ شیر ہوتا ہے، اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے، یہ اپنے گھر میں بھی شیر نہیں ہے۔ اور انڈیا کے ساتھ تو ایسا سائیکولوجیکل پرابلم ہے، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہمارا بن چکا ہے کہ ہم میدان میں اترتے ہیں تو ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں تو ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ٹیم کی سلیکشن ہے کوئی پتہ نہیں ہے کون سا بیٹسمین کہاں پہ، جب یعنی ہم جوان تھے تو پکا جو بیٹنگ آرڈر تھا نا کہ جی وہ رمیز راجہ اور عامر سہیل اوپننگ کریں گے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو ہے نا وہ ون ڈاؤن قاسم عمر بھی تھے، محمد وسیم بھی تھے، یہ پکی پوزیشن تھی، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ میاں داد، یعنی میاں داد کا آپ کسی سے نمبر پوچھ لیں، جاوید میاں داد وہ 5ویں نمبر پہ آتے تھے، یہ سلیم ملک میاں داد چوتھے نمبر پہ آتے تھے، ان کا کوئی بیٹنگ آرڈر نہیں ہے، ویسے بیٹھے ہوتے ہیں، چلو جی اب تم چلے جاؤ، چل بھائی ہوں تو چلے جاؤ، چلو چل تو موجنگ کر، اسی طرح بولیں گے،
इतनी मार खाते हैं, इतनी मार खाते हैं, न कोई बताने वाला न कोई सिखाने वाला, इतने महंगे महंगे कोच। आपको इस बात का पता है कि 92 के वर्ल्ड कप में टीम का कोच कौन था, पता है आपको? इमरान खान, कैप्टन भी, मैनेजर थे इंतखाब आलम, मैनेजर, कोच नहीं, मैनेजर। और देखें अब बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, हेड कोच, नाकना कोच, लत्ताना कोच, बावाना कोच, पेराना कोच, और कारकर्दगी देख लें और जितने ये पैसे लेते हैं। बहरहाल होर गिनो ट्रेन कम भाई, कहें होर को जितवावना थी फौज नहीं भेज दो, फौजी उन्होंने को तरबियत देन ते जड़ा ने जियो। बहरहाल जो हाल हुआ है, 3 लाख गधों का जो है ना वो, जिस तरह मैंने बताया, चाइना ने ऑर्डर दिया है कि सागो 3 लाख गधे चाहिए देन। यकीन करें कि अगर 2 लत्तों वालों को गधे चाहिए दिन तो इस्लामाबाद भरा पे आए, पूरी पार्लियामेंट खाली हो ने, पूरा सेनेट खाली हो ने, पूरी सुप्रीम कोर्ट खाली हो ने, अगर 1 गधे चाहिए देन। अगर 4 लत्तों वाले गधे चाहिए देन, बहरहाल इन्वेस्टमेंट देखें हुकूमत की, 3 लाख गधा ना आडोर उनकी चाहिए खा लें। और फिर चीन ने वजाहत भी की है कि जो कैंसर की अद्वियात हैं, नंबर 1, नंबर 2 जो मेकअप वाली क्रीमें हैं, शुक्र मैं क्रीम ना लेना, मेकअप वाली क्रीमें हैं उनमें और कैंसर की अद्वियात में वो खालें इस्तेमाल होती हैं। ये तो उन चीनियों को पता है भाई। चीनियों के बारे में कहा जाता है कि जो चीज सांस लेती है ना, सांस, जो चीज, वो चीनी खाते हैं। जो भी चीज सांस लेती है वो चीनी खाते हैं। सांप, मुठुए, केकड़े, कान खजूरे, कोई डजंट मैटर, वो खाने। और हो सकना है, यकीन करो, इंसान ही इन्हें जड़ा नहीं रगड़े ने उन केड़ा पता है उन्होंने, चीनिया ने क्या पता है, वो इंसान ही रगड़े ने उन भाई जड़ा ने जियो। चलो जी, तो बहरहाल उन्होंने ऑर्डर दिया है 3 लाख गधों का कि जी हमें 3 लाख गधे चाहिए। ये सदी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके पास आई है। और मैं शुक्र कर रहा था कि बाज मुल्क सूर खाए ने और बड़ा चंगा करने, अगर वो सूर न खाओ तो बाज मुल्क सूर हुक्मरान बाने ने, चंगा सूर खाए ने, न तो सूरों को फॉर्म 47 में लेना है और सूर हुक्मरान बाने ने, सूर वजीर आजम, सूर सदर, सूर स्पीकर, सूर चेयरमैन सेनेट, सूर वजीर दाखिला, सूर वजीर इतलात। शुक्र है सूर खाए ने। यकीन करो, सुना इंग्लैंड वाले मारो मार खाने, अमरीकी मारो मार खाने, उसे सुना है ताकुतिए, चर्बी टैट होनी है, आयल नहीं बंदोबस्त होए ना है, ते ओ खाए ने। और सारे तो जैस को नहीं, सारे हुक्मरान बने ने, अगर खाने ना सारे हुक्मरान बने ने। बहरहाल ये 3 लाख गधे, अगर आपके पास कोई 2-3 गधे हों, ये मैंने आपको इतला भी देनी थी कि अगर तुम्हारे को, तो वो आपने जो है ना चीन को बेचने, बड़े अच्छे पैसे दे रहे हैं। आज ये मैंने आपको बताया, ये खामोशी कहाँ तक। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज, साबका कोर कमांडर लाहौर, साबका DG MO मिलिट्री ऑपरेशंस, साबका CGS चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और साबका चेयरमैन नैब। अब अंदाजा करें कि इस बंदे ने जिंदगी में क्या क्या देखा होगा, क्या क्या। तो ये जो है ना, जिस किताब को मैं आपको कहता हूँ कि बहुत लुत्फ देगी आपको, बहुत लुत्फ देगी, क्योंकि जनरल साहब ने ना कोई ना अपने बारे में कुछ छोड़ा है, अपने बारे में भी कुछ नहीं छोड़ा। यानी अपनी आशिकी से लेकर जेड़ी कुड़ी ते आशुक आई उतो शुरू करके, और यानी क्या कोई नहीं छोड़ा। जब अपने आप को जो नहीं छोड़ा तो फिर दूसरों को क्या छोड़ता। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है, डॉट कनेक्टिंग करनी है, क्योंकि ये उन 3 बंदों में शामिल था जिनको मुशर्रफ कह गया था कि अगर नवाज शरीफ मुझे हटाने की कोशिश करे ना तो तुम 3 लोगों ने अपने आप को मुशर्रफ समझना है। लेफ्टिनेंट जनरल महमूद DG ISI,
لیفٹیننٹ جنرل عزیز خان چیف آف جنرل سٹاف اور لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، یعنی یہ کہ آپ تینوں نے جو ہے نا مارشل لاء لگا دینا. اور پھر اسی طرح ہوا، مشرف سری لنکا گئے ہوئے تو انہوں نے مارشل لاء لگا دیا. تو وہ سارے تجربے نا کہ تجربے کا حاصل کیا ہوا اینڈ پہ، وہ کہتے کیا ہیں، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. یہ میں نے اس لیے تعارف کرایا ہے کہ کتنی اہم پرسنالٹی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا آج کے حالات ذہن میں رکھے. نتیجہ کیا نکالتے ہیں جنرل صاحب؟ یہ سیاستدان فوج کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. پولیٹیسائز مین سیاست میں، یہ پیج نمبر ہے میرے پاس 327، کبھی آپ کے ہاتھ لگ بھی جائے کتاب یا گوگل کر لیں. 327 پہ لکھتے ہیں کہ یہ سیاستدان فوج کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. اگر فوج بھی بیوروکریسی کی طرح سیاست کا شکار ہو گئی، بڑی اہم لائن ہے، اگر فوج بھی بیوروکریسی کی طرح سیاست کا شکار ہو گئی تو یہ بھی تباہ ہو جائے گی. دیکھ لیں، ہے نا تجربہ، کیونکہ سارا کچھ خود کر چکے ہیں. یہی اہم ترین خدشہ ظاہر کر کے فوج کے کچھ افسران کو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، یہ بات کر کے کہ جی ہمیں سیاستدان فوج میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، اور اگر فوج سیاست میں چلی گئی تو بیوروکریسی کی طرح تباہ ہو جائے گی، لہذا حکومت قبضہ کر گنو. پہلے بتا چکا ہوں، ان میں بھی تھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا، ان میں بھی تھا. اور میں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک سیاستدان کو آخر کس حد تک پولیٹیسائز کر سکتا ہے. یعنی اس وقت میں نے یہ نہیں سوچا کہ واقعی ایک سیاستدان کس حد تک پولیٹیکل فوج پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہتی، سیاستدان کس طرح کر سکتا ہے فوج کو پولیٹیسائز. اگلی لائن سنیں، یعنی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک سیاستدان فوج کو آخر کس حد تک پولیٹیسائز کر سکتا ہے. اتنا تو نہیں جتنا کہ وہ فوج کا سربراہ جو خود ہی ملک کا سیاسی حاکم بن گیا ہو. سیاستدان پولیٹیسائز کریں گے یا وہ فوج کا سربراہ جو خود حاکم بن گیا ہو؟ دیکھ لیں، یہ تو مشرف کی بات ہو رہی ہے. اس سے زیادہ بھی کوئی پولیٹیسائز کر سکتا ہے کہ وہ خود ہی بن جائے سربراہ، ایوب، یا ضیاء، مشرف، یعنی وہ خود ہی بن گئے. فوجی بادشاہت، الفاظ پہ غور کریں، فوجی بادشاہت کے دوران میں نے حکومت کے تمام ہی اداروں کو قریب سے دیکھا. تمام خرابیوں کے باوجود میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی فوج اس ملک کا بہترین ادارہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. فوج وہ جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں، بہترین ادارہ ہے. اگر حکومت کے محکموں میں 80% خرابیاں ہیں تو فوج میں 80% خوبیاں ہیں. یعنی اگر حکومت کے محکموں میں 80% خرابیاں ہیں تو فوج میں 80% خوبیاں ہیں. فوج پر جو میری تنقید ہے وہ اس لیے نہیں کہ یہ ادارہ بھی باقی تمام اداروں کی طرح ناکارہ ہو چکا ہے. کہتا ہے اس وجہ سے میں تنقید نہیں کرتا کہ یہ ناکارہ ہو چکا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ اگر اس کو سنبھالا نہ گیا تو یہ بھی ویسے ہی ہو جائے گا. عمران خان کے خط ذہن میں لائیں، اگر سنبھالا نہ گیا، اگر اصلاحات نہ کی گئیں، اگر کہیں پہ روکا نہ گیا تو کیا ہوگا؟ یہ لیفٹیننٹ جنرل لکھ رہا ہے کہ اس کو سنبھالا نہ گیا تو جی جیسا ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا، سنبھالا نہ گیا تو یہ بھی ویسے ہی ہو جائے گا جیسا ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا. نہ وردی پہننے والے، نہ وہ جو وردی اتار چکے ہیں. نہ وردی پہننے والے یہ چاہتے ہیں، نہ وہ لوگ جو وردی اتار چکے ہیں. سارے سمجھا رہے ہیں کہ بندے بنو جی. اور نہ ہی کوئی محب وطن پاکستانی. ہمارا بھی یہی رونا ہے کہ اپنا کام کریں، اپنی ڈومین میں جائیں، آئین پہ جائیں،
سرحد پہ جائیں، بیرکوں میں جائیں، کوئی بھی مجھ پہ یہ فوجی لکھ رہا ہے، میں تو نہیں لکھ رہا، یہ ہماری بقا کا ضامن ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ فوج کے کون خلاف ہے؟ اپنے ہاتھ کاٹ کے کوئی دیتا ہے دشمن کو؟ اس مٹی کا وفادار محافظ، اسے مٹی میں نہ مٹنے دو۔ کیا بات ہے کہ یہ محافظ ہیں، مٹی میں نہ مٹنے دیں اس کو۔ فوجی حکومت میں فوج مکمل طور پر پولیٹیسائز ہو گئی، گالی مک گئی۔ جنرل صاحب لکھ رہے ہیں اس کا نظام درم برم ہو گیا، حکمران کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ فوج کو سنبھالتا۔ یحییٰ خان دیکھا نہیں تھا، شہ چٹینا پہ آئی، سرچ لائٹ ہو رہے آئی، وہ شہ چٹینا پہ آ حکومت کرے۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا ہے کہ فوج کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی، 7 لاکھ، اس کے جوان، اس کے ہسپتال، اس کے کالج، جوانوں کی رہائش، جوانوں کا کھانا، لنگر کے معاملات، جوانوں کا میڈیکل، ان کی فیملیز کا، یہ تو بندہ فارغ ہی نہیں ہو سکتا۔ بتایا نا، میں نے آپ کو امیر تیمور کے بارے میں کل پرسوں بتایا تھا۔ امیر تیمور کہتا تھا کسی بھی حالت میں فوجی شہر نہ آئے، شہر، جنگل، اپنا چھاونی۔ امیر تیمور کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سمرقند آتا نا صبح، یعنی پورا دن سمرقند میں گزارتا۔ وہ تو معاملہ ہی اور تھا نا، امیر اور کمانڈر ایک ہی ہوتا، رات وہ کیمپ میں گزارتا تھا، جنگل میں، اپنے کیمپ میں، دن کو معاملات نپٹا کے رات ادھر۔ شہروں میں آپ کو پتہ ہے، شہروں میں تو آپ کو پتہ ہے نا، ہر چیز موجود ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ وہ فوج، یحییٰ خان، ایوب خان، کوئی پتہ ہی نہیں، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، کیونکہ جو چیف تھے وہ تو ہور کمانڈ پیان، وہ تو جوڑ توڑ سیاست، اے پارٹی توڑو، اے پارٹی، آج کل کیا ہو رہا ہے دیکھنے پہ ہو جی۔ تو وہ فوج کو سنبھالتا، اتنا وقت نہیں تھا اسے، فوج سے صرف اتنا ہی سروکار رہ گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ وفادار رہے، بس کہ فوج وفادار رہے، کوئی بات نہ کرے بھائی اتنا فوج نال تعلق ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہے۔ پیچھے امام نے اللہ اکبر، اس کی ترجیح ملک سنبھالنا تھی۔ چیف کی ترجیح کیا ہے؟ ملک سنبھالنا، میں ملک سنبھالنا ہے، اپنا ادارہ، اور میں نے ملک سنبھالنا ہے۔ فوج کو سنبھالنے کے لیے وائس چیف کا عہدہ قائم کیا اور اس پر کسی کو بٹھا دیا، ایک عہدہ بنایا وائس چیف کا۔ مشرف کے دور میں یوسف خان تھے، اس کو بٹھا دیا، ٹھیک ہے، لیکن آگے دیکھیں، مگر وائس چیف کو بھی سنبھالنا لازم تھا، وائس چیف پہ بھی نظر رکھنی تھی کہ کہیں فوج ہاتھ سے نہ نکل جائے، فوج وائس چیف کے پیچھے نہ چال پڑے۔ اس طرح اس خوف سے اسے بس ایک سٹاف افسر کی حیثیت تھی، حیثیت دی بس کہ ایک افسر ہے بس، اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تمام کور کمانڈرز، چیف آف جنرل سٹاف، ڈی جی ایم او، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر اور ملٹری سیکٹری جو افسران کی پروموشن اور تعیناتی کا نظام چلاتا ہے کو براہ راست اپنے نیچے رکھا، یہ سارے اپنے نیچے۔ پھر ڈپٹی چیف کے پاس کیا رہ گیا؟ جو افسران کو زمینیں وغیرہ دی جاتی ہیں اس سلسلے کو بھی اپنے پاس رکھا۔ وہ میں آپ کو کہتا ہوں جو معاذ نبوت کے عہدے پر فائز، آئی ایس آئی اور ایم آئی فوج کو اتنا ہی بتاتے جتنا سیاسی نقطہ نظر سے مناسب ہوتا، پوری فوج کو اتنا ہی بتاتے جتنا سیاسی حکمران اجازت دیتا۔ یہ معاملہ ہے، کوئی بات کرتے ہیں تو غدار ہیں، دہشت گرد ہیں، کوئی ڈیبیٹ چھیڑیں، کوئی بحث کریں کہ ادارے میں اصلاحات ہوں، آئین کے مطابق، ہر کوئی سیاستدان ہی فرشتے نہیں ہیں، دودھ کے دلے نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔